बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बात सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। पाकिस्तान का फ़ौजी जनरल और शहबाज शरीफ मज़ीद इस मुल्क पर हुकूमत नहीं कर सकते। एक ज़बरदस्त कहानी हम आपसे शेयर करने वाले हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो नई अंडरस्टैंडिंग हुई है उसका फ़ेज़ 1 बड़ी कामयाबी के साथ तहरीक इंसाफ ने पूरा किया है। ये दो स्टोरीज़ हैं। पहले चलते हैं क्यों इस मुल्क पर हुकूमत नहीं कर सकते। पाकिस्तानियों, क्या किसी ने कभी सोचा था कि गारिदा फारूकी भी शहबाज शरीफ पर तनकीद करेगी? अल्लाह अकबर। क्यों? जब काफिला लुटता है, जब जहाज डूबते हैं, तो जो सवारियां होती हैं, जो तमाशबीन होते हैं, वो साथ छोड़ देते हैं। ये तारीख का असूल है। लिहाजा अब जब शहबाज शरीफ पे गरीदा फारूकी तनकीद कर रही हो पाकिस्तानियों, तो फिर क्यों नहीं सोचते कि इस हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नहीं है, कोई भी मुस्तकबिल नहीं। वो मखसूस जगह से वो तनकीद कर रही है। मौसूफा कहती क्या है? पाकिस्तानियों ज़रा एंजॉय किया करो। आपने बड़ा आपने नुकसान उठाया है, बड़े आपने गम झेले हैं। कहती है कि शहबाज शरीफ हुकूमत को ना तो सियासत आती है कि वो कैदी नंबर 804 के बयानिए को डिफीट कर सकें, यानी कि इनकी पॉपुलैरिटी अवाम में 0/0 है। चलो ये बात तो मान ली। दूसरा कहती है कि इनसे ना सियासत होती है, ना मईशत होती है, ना कारोबार ज़िंदगी चल रहा है, ना कारोबार सियासत चल रहा है। तो इन लोगों का करना क्या है? ओ बीबी, पाकिस्तानियों ने तो पहले ही कह दिया था कि ये जो हैं खोटे सिक्के हैं, इनका आपने क्या करना है। ये वो सिक्के हैं जो आप किसी दुकानदार को दें तो वो आपके मुंह पर दे मारेगा कि ये चले हुए हैं, ये घिसे हुए हैं, इनके पल्ले कख भी नहीं है। तो अब ज़रा देखिए हालात क्या हैं। 560 अरब रुपए का शॉर्ट फॉल है पाकिस्तान के टैक्स कलेक्शन में। ये FBR कह रहा है जी। कितना? 560 अरब रुपया टैक्स जमा ही नहीं हुआ। तो पाकिस्तान के पास अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए ना पैसा है, ना कोई और चीज़ है। तो फिर फाता तो पड़नी है। और इन लोगों के कमाल देखें, पैसा मुल्क में नहीं है। इन लोगों ने जो 1200 अरब रुपए का कर्जा लिया था वो किधर गया? ना इस्टेब्लिशमेंट को पता है, ना ओ भाई इनके खूह खाते हैं। ये इस तरीके से करप्शन करते हैं कि नाम अल्लाह का लेते हैं, रसूल का लेते हैं। उम्रे और हजें ये सालाना और माहाना बुनियाद पे करते हैं। ये महफिल मिलाद भी करवाते हैं, लेकिन पैसा जब इनके सामने आए, शरीफ ख़ानदान हो, जरदारी ख़ानदान ख़जाने पे बैठा हो जनरल साहब, और आप कहें ख़जाना भरा हुआ हो, क्या बात करते हैं। यानी कि बिल्ली हो और साथ गोश्त भी पड़ा हो और वो उसको खाए ना, क्या बात है। बल्कि इनके लिए तो अच्छी मिसाल है बांदर की। जो बांदर जो तोलता था ना दो बिल्लियों के दरमियान गोश्त का तवाज़न करने के लिए, तो वो सारा ही वो खुद हड़प कर गया। तो ये वो लोग हैं। इनसे आप ये कहें कि ये मुसलमान हो के तो ये मक्का चले जाएंगे, हजूर नहीं, ये वहाँ पर जाके भी बाज नहीं आएंगे। क्यों? नेचर कैन नेवर बी चेंज। तो ये अब इन लोगों की हालत है। ना इन लोगों से मुल्क चलना है, ना ही सियासत चलनी है। तो लिहाजा अब जब इनका ये मामला ख़त्म है, तो इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान हमने ये कहा था कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है, बर्फ़ पिघल चुकी है, हाथों में हाथ दिया जा चुका है, सीने से सीना मिलाया जा चुका है। और खुदा के लिए तहरीक इंसाफ के लोगों, थोड़ा सा सब्र कर लो यार। मेरी बात सुने, हमारी स्टोरी की सच्चाई में 5 आदमियों के हम नाम लेते हैं: महमूद खान अचकज़ई, सुहेल अफरीदी, असद कैसर, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, इमरान खान का बेटा सलमान खान। ये 5 आदमी हैं ना, इनसे ज़्यादा इमरान खान का जो सियासी तौर पर हम किसी को मुखलिस नहीं मानते, ये इस टाइम लीड कर रहे हैं। इन 5 बंदों ने क्या एहतजाज की कॉल दी है? नहीं दी। हड़ताल की कॉल दी है? नहीं दी। सख्त तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? नहीं की है। ललकार मारी है? नहीं मारी। क्या कर रही हैं? खामोशी और पॉलिटिक्स। कि ये गिरने वाले हैं यार। उन लोगों को बता दिया गया है कि ये हालात जो हैं इनसे नहीं संभलने। जब हालात इनसे नहीं संभलने तो कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इनको ऑक्सीजन दे। अब इनको ऑक्सीजन क्या है?
کہ قیدی نمبر 804 فتنہ ہے. اگر عمران خان آ گیا تو وہ جنرل عاصم منیر کو پھانسی لگا دے گا. اگر عمران خان باہر آ گیا تو پاکستان ٹوٹ جائے گا. یہ 3 ان کے پاس باتیں ہیں. باقی ان کی اپنی چوریاں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کی لڑائی، نون لیگ کی فتح. اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان سیز فائر. یار آپ کمپرومائز نہ کریں. سیز فائر ہے نا، تو سیز فائر کریں تو یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. کیوں؟ ان کی کوئی پرفارمنس ہے؟ کیا یہ ملک چلا سکتے ہیں؟ یار نہ تو یہ گلی میں جا سکتے ہیں، نہ محلے میں جا سکتے ہیں، نہ جلسہ کر سکتے ہیں، نہ جلوس کر سکتے ہیں، نہ مارکیٹ میں جا سکتے ہیں. ان کو ریڈی والا ان کو گالیاں دیتا ہے، بینک ملازمین ان کو گالیاں دیتے ہیں، مارکیٹوں والے ان کو گالیاں دیتے ہیں. میں حلفاً کہہ رہا ہوں، آپ لاہور شہر میں، لاہور پہ ناز کرتی تھی نا نون لیگ، آپ چلے جائیں ہال روڈ پہ، آپ چلے جائیں اچھرا بازار، یا آپ چلے جائیں لبرٹی یا بدامی باغ. یہ 4 جگہیں ہیں نا، ان 4 جگہوں میں سے کسی بھی جگہ پر آپ مجھے نواز شریف کا کوئی پورٹریٹ دکھا دیں جو دکان کے اندر لگا ہو کہ یہ میں نے لگایا، یہ میرا لیڈر ہے، دکھا دیں، ہم اپنی شکست تسلیم کر لیں. تو بالکل نہیں. مطلب ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ 0/0 ہے. اور یہ چیز کا پتہ ہے ان لوگوں کو. تو یہ ہیں ان لوگوں کے حالات. تو اس موقع پر جو پاکستان تحریک انصاف کے بڑے فیصلہ کر رہے ہیں وہ انتہائی ایکوریٹ ہے. اب کل آپ دیکھیں اڈیالہ جیل کے باہر کیا ہوا ہے. یہاں پہ ہمیں میسج کیے گئے کہ آپ نے جو کہا تھا اس سے الٹ ہو رہا ہے. تحریک انصاف نے اڈیالہ جیل کے باہر کل ملاقات کا کوئی شیڈول نہیں دیتا. جو لوگ آئے ہیں وہ عمران خان سے اور علیمہ خان سے ہمدردی کے لیے آئے، اور اگر یہ لوگ نہ آتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف ختم ہو چکی. ملاقات فیملی کا فنڈامنٹل رائٹس ہے. اگر علیمہ خان نہ آئے تو خبر ہے، علیمہ خان آ کے بیٹھ جائے، بیٹھی رہے. تو وہاں پر رات کو جو انہوں نے پانی پھینکا ہے، یہ پانی نہیں پھینکا گیا، یہ انہوں نے اپنی فرسٹریشن دکھائی ہے. علامہ ناصر عباس کے سر سے وہ گری ہے. تو یہ پنجاب پولیس کی فستیت ہے. یہ تو ان لوگوں کا جبر ہے جو انہوں نے کرنا ہے. ان لوگوں نے اچھا یہ نہ کرے تو اور کیا کریں. اور ہم آپ کو ایک اور خبر دیں گے انشاءاللہ العظیم، ان قریب تمام کی تمام ملاقاتیں بھی بحال ہو جائیں گی اور عمران خان بھی باہر آئے گا. ایک اور آپ کو یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اس کی مثال دیتا ہوں. عمران خان کے خلاف ایک کیس چل رہا تھا توشہ خانہ 2 کا. کیا یاد ہے کہ وہ فائنل حکم پہ تھا؟ وہ کیس کدھر گیا؟ اس میں سزا کیوں نہیں دی جا رہی؟ اگر سزا دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب یہ جائے گا کہ کوئی ان دونوں کے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. لیکن اب جب کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے تو اس کو بھی روک دیا گیا ہے. یار پاکستانیوں ذرا سوچو، پاکستان کی فوج، اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان کتنی شدید جنگ ہوئی ہے. تو اتنی شدید اور اتنی لمبی لڑائی کہ دونوں فریقین نے اپنی ہر وہ ویپن اور جو حکمت عملی استعمال کی دوسرے کو ختم کرنے کے لیے. کیا اسٹیبلشمنٹ نے تحریک انصاف کو ختم کرنے کی ایڑی چوٹی کا زور نہیں لگا؟ بالکل لگایا. الیکشن کمیشن کے ذریعے سے لگایا، ان کی پارٹی کو توڑ کے کیا. ان کے خلاف ہر وہ حربس، عمران خان جیل میں ہے، اس کے خلاف کتنے کیسز بنائے گئے. تو کوئی چیز تو بقایا نہیں بچی. اسی طرح تحریک انصاف نے لانگ مارچز کیے، ہر قسم کا الزام لگایا، ہر قسم کی ایویڈنس دی. اس میں نہیں پڑھتے. لیکن اتنی بڑی جو ان کے درمیان فائٹ تھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یار کہ وہ ہفتہ 10 دن میں ختم ہو جائے گی اور بچوں کی طرح پھر ایک ہو جائیں گے؟ نہ سر جی نہ. ادارے ہیں، ملک ہے، آگے چلنا ہے. کئی طرح کی گارنٹیز درمیان میں ہوں گی، کئی طرح کے درمیان میں کوئی اصول طے کیے جائیں گے، نیکسٹ الیکشن کروائے جائیں گے. ان منحوس لوگوں سے فارغ کرنا، ایسے تو نہیں فارغ کریں گے. اگر آج ان لوگوں کو کہیں تو یہ تو پھر چیمپئن بن جائیں گے. نہیں، ان لوگوں کو کسی طریقے سے جوتے مار کے نہیں نکالنا، ان کو حکمت سے نکالیں گے. بلکہ ہمارا یہ ہے کہ یہ خود ہی بھاگ جائیں گے. مریم نواز کے بارے میں تو یہ کنفرم ہے نا کہ صحت کے ایشوز ہیں اور اس نے جانا ہی جانا ہے.
اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی دے. کسی کی جو بیماری ہے، کسی کے برے ٹائم پہ وہ جو آوازیں کستے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ نے ہر کسی کے لیے اچھا ہی سوچنا ہے، چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو. یہ تو پھر بھی سیاسی دشمن ہے. تو لہٰذا اس نے تو جانا ہی جانا ہے. جب جانا ہے، جب پنجاب کی حکومت جائے گی پاکستانیوں، تو پاکستان میں صرف ہے ہی پنجاب. یہ گئے انشاءاللہ العظیم. یہ جو نئی بلدیاتی الیکشن کا ڈھنڈورا ہے، اس کے ذریعے سے، نئے صوبوں کے ذریعے سے ان لوگوں کا کچومری نکال کے، اور تحریک انصاف تو ہے نا پورے پاکستان کی پارٹی، اس نے تو اپنی پولیٹکس کو سنوار ہی لینا ہے. چاہے 15 صوبے نہ بنے، 25 بن جائیں، کیونکہ ان کے پاس عمران خان ہے. وہ جہاں بھی جائے گا لوگ اکٹھے کر لے گا، ان کی پولیٹکس بچ جائے گی. ان کے پاس قصور، شیخوپورہ، گجرانوالہ اور لاہور، اس کے علاوہ ان کے پلے کچھ بھی نہیں تھا. اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہ ان کے پاس لاہور رہا ہے، نہ شیخوپورہ، نہ گجرانوالہ، نہ قصور. ہر جگہ سے یہ ہار چکے ہیں. لہٰذا ان کا جو سیاسی جنازہ ہے وہ تو آیا ہی آیا. تو یہ وہ حالات ہیں. اس کے تحت تھوڑی سی پولیٹکس، ایک آخر میں آپ سے ایک سٹوری ڈسکس کرنی ہے کہ کس قدر عمران خان کو دھوکے دیے جا رہے ہیں. پنجاب بار کونسل کے انتخابات ہوتے ہیں، جس میں تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں یہ فتح حاصل کر لیتے ہیں. جب فتح حاصل کر لیتے ہیں تو یہاں پر عمران خان کو جو پرانا کلیہ ہے لوگوں کا، وہ ساتھ جوڑنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں. عمران خان کے جیتے ہوئے، عمران خان کے ووٹوں سے بننے والے وکیل، یہ 17 ہیں جنہوں نے عمران خان کو چھوڑ کر نون لیگ یا دوسرے کیمپ میں چلے گئے. اور اس میں 2-3 نام ایسے ہیں جن سے یہ توقع ہی نہیں کی جا رہی تھی. ایک ہے عمیر حیات خان نیازی، یہ MNA ہے. اس آدمی نے ایک آدمی کو اٹھایا، عمران پاشا کو. اس آدمی نے عمران خان کا جو پینل تھا اس کو چھوڑ کر جو مخالف پینل تھا اس کو ووٹ دے دی. اس پہ الزام یہ ہے عمران پاشا پہ کہ اس نے پیسے بھی لیے ہیں، گاڑیاں بھی لی ہیں. ہم نے اس سے ورژن لیا تو وہ بھی آگے سے کہتا ہے کہ مجھ پہ یہ الزام ہے، وہ انکاری ہے. لہٰذا یہ بات تو حقیقت ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو مضبوط کرنا تھا، ہر فورم پر وہ لوگ عمران خان کو کمزور کر رہے ہیں. تو عمیر نیازی نے، یہ ضلع میاں والی سے ان کا تعلق ہے، اس آدمی نے کم از کم 3 لوگوں کو جو ووٹ تھے پاکستان بار کونسل کے، ان کو اس نے بدراہ کیا ہے. اس نے ٹکٹوں کی تقسیم میں بھی، جو وکیلوں کی ٹکٹیں تھیں اس میں بھی اس نے فول جو پلے کیا ہے. تو اب آپ سوچئے کہ اتنے قریب عمران خان کے رہنے والے بھی عمران خان کو ہر جگہ سے کمزور کرنے کے لیے کوئی نہیں کر رہے. پیچھے مقصد کچھ بھی نہیں. عمران خان نے کیسے کیسے لوگوں کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا، لیکن یہ لوگ باز نہیں آئے. تو یہ پاکستان کے موجودہ حالات ہیں. اب آپ سوچئے کہ جو اقتدار میں جن لوگوں کو عمران خان نے اوپر بٹھایا ہے وہ بھی اس کے ساتھ مخلص نہیں، تو تحریک کیا چلے گی. لہٰذا یہ جو آستین کے سانپ ہیں یہ تو ایکسپوز ہوئے ہیں. اب ساری کی ساری جو توجہ ہے وہ عام لوگوں پہ ہے کہ یہ لوگ تحریک انصاف کا پرچم جو ہے کس طرح سے اٹھا کے لے جاتے ہیں. کسی سے کوئی توقع نہیں ہے. تو یہ ہیں پاکستان کے موجودہ حالات. انشاءاللہ العظیم پاکستان بدلے گا. پاکستان بدل رہا ہے. حالات واقعات ہیں، اللہ ہی مالک ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.